नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मारूफ़ आलिम दीन और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब का स्टूडियो में हम पुरतबा खैर मक़दम करते हैं। समय में क़ल्ब से आपका इस्तक़बाल करते हैं। शुक्रिया हज़रात, राह नजात में हमारा आज का मौजू है इस्लामी मुआशरा और ख़वातीन का एहतराम। हज़रत, इस्लाम ने कैसे मुआशरे का तस्वुर किया है जिसमें सबका एहतराम हो, सब पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें, सबको अपने हुकूक मिलें और सबका अपना मकाम हो। औरत की यहाँ पर बात करें तो वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरों। वाकई हज़रात, कायनात का हुस्न औरत से है, चाहे वो माँ की ममता में हो या फिर बीवी की मोहब्बत में हो या बहन की शफ़क़त में हो। ये माना जाता है कि बेटी बाइस रहमत हुआ करती है। इस हवाले से एक हदीस है कि जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला उसके यहाँ फ़रिश्ते भेजते हैं जो आकर कहते हैं कि ऐ घर वालों, तुम पर सलामती हो। इस बात से ख़वातीन की अहमियत का इस्लामी मुआशरे में अंदाज़ा बखूबी हम कर सकते हैं। तो अपनी बात का आगाज़ मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब से इस सवाल के साथ ही करेंगे कि मौलाना साहब, इस्लामी मुआशरे में औरत का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, दौर नबूवत से पहले ज़माने जाहिलियत में औरतों का जो मकाम था वो पढ़े लिखे लोगों से बिल्कुल ढका छुपा नहीं है, और इस सिनफ़ नाजुक को एक इंसान का दर्जा भी नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि घर में जो बहुत सारे साजो सामान हो सकते हैं जी, उन साजो सामान की तरह इस औरत को भी बाज़ारों में फ़रोख्त कर देना, ऐसे ही गिरवी दे देना, मुकाबले के अंदर हार जाना, ये दौर जाहिलियत का वतीरा था। और इन्हीं तमाम बातों की वजह से जी, और इन्हीं शर्म की वजह से बहुत से अफराद अपनी पैदा होने वाली बच्ची को पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर दिया करते थे, दरगोर कर दिया करते थे। अगर आप यहूदी मज़हब के अंदर जाएं तो यहूदी मज़हब के अंदर आपको ये बात मिलेगी कि औरत ये बाइस नंग व शर्म और बाइस आर है। ईसाई मज़हब का अगर आप मुताला करेंगे तो ईसाई मज़हब के अंदर भी औरतों को कोई ख़ास दर्जा नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि उस पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि औरत ये शैतान के आने का ज़रिया है, शजरे ममनुआ तक ले जाने वाली यही ज़ात है, मर्दों को खार करने वाली, जलील करने वाली यही ज़ात है। लेकिन जब उस घंघोर घटा के अंदर दौर जाहिलियत में इस्लाम का आफताब नमूदार हुआ है, तुलू हुआ है, तो न ये कि सिर्फ़ उनको जायज़ मकाम दिया गया है, बल्कि औरतों को उनका हक़ पहचानने का, उनको हक़ के अपने मुतालबा करने का, लेने का राइट भी मज़हब इस्लाम के अंदर दिया गया है। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम दौर नबूवत से पहले जाहिलियत के अंदर औरतों को कुछ नहीं समझा करते थे, औरतों के कोई भी हक़ अदा नहीं किया करते थे। यहाँ तक कि जब इस्लाम आया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों के हुकूक़ बयान किए हैं तो फिर हमने ये समझा है कि हाँ, औरतें भी इस समाज का एक बेहतरीन हिस्सा हैं और उनको उनके हुकूक़ की अदायगी ज़रूरी है, उनको उनका हक़ मिलना चाहिए। ये सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं। तो जब ये इस मज़हब इस्लाम आया है तो मज़हब इस्लाम के आने के बाद में अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को जो उसका निस्वानी हक़ था उसको उसका निस्वानी हक़ भी अदा किया है। यहाँ तक कि बहुत से लोग जो नफसानी ख्वाहिशात और दीगर मैलानती रुझानात के कायल हुआ करते थे, उनको इफ़रात व तफरीद से निकाल करके निकाह के बंधन के अंदर भी बांधने का एक आइन का दर्जा दिया और एक कानूनी दर्जा दिया है। और इसी तरीके से बहुत से लोग जो राहबाना ज़िंदगी गुजारते थे और औरतों से दूर रहना और तजर्रुद अख्तियार करना, ये उनके दीन की पहचान हुआ करती थी। इस नज़रिए को भी बातिल करार दिया है और ये कहा है कि न ये कि इन ख़वातीन को, औरतों को आइन का, कानून का दर्जा दे करके उनको निकाह के बंधन में बांधा जाए, बल्कि उनके साथ में
شفقت کا، محبت کا، پیار کا، مروت کا معاملہ بھی کیا جائے، اور خود آقا نامدار تاجدار بطحا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پھر وہ بچی اپنے ماں باپ کے لیے جنت کے ضامن اور ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ بے شک بے شک، اسلامی معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے تمہیدی گفتگو آپ کے ساتھ کی ہے کہ اسلامی معاشرے میں کیا احترام ہے خواتین کا۔ مولانا صاحب یہاں پر ہم خاص طور پر پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں کتنی محترم ہے ایک خاتون، کس طرح سے اس کا احترام ہمیں کرنا چاہیے؟ اسلامی جو معاشرہ ہے، اس اسلامی معاشرے کے اندر عورتوں کو بہت ہی قدر و قیمت کی نگاہ سے، بہت ہی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ اب وہ عورت چاہے جس بھی روپ کے اندر ہو، اگر ماں کے روپ میں ہے تو اس کا احترام ہے، بہن اور بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کا بھی ادب احترام ہے، اگر بیوی کے روپ میں ہے تو اس کے جو حقوق ہیں، اس کے جو درجات ہیں، اس کا احترام ہے۔ جس بھی شکل کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے خود نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ میں اکرام کا، محبت کا معاملہ فرمانے کا حکم دیا ہے۔ قرآن شریف کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، اللہ رب العزت نے جہاں جہاں اپنے حقوق کو بیان کیا ہے، اپنے حق کے مان بعد اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کا حق بیان کیا ہے تو والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو واضح حق ہیں اس کو ماں کے حقوق کو کوڈ کیا گیا ہے۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے سورہ احقاف کی، فرمایا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے خاص طور سے ماں کا تذکرہ کیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ اس کے ماں نے اس کو اٹھا کے رکھا ہے، اس کو جنا ہے، اور جننے کے بعد میں پھر اس کو دودھ بھی پلایا ہے، اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے مزید اکرام فرمایا ہے ماں کا، عورت کا، کہ والدین کے تذکرے کے بعد میں خاص طور سے ماں کا تذکرہ آگے بیان فرمایا۔ صحیح فرمایا، ماں کا درجہ بہت بلند ہے، اور عورت ہر شکل میں قابل احترام ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اس کو محبت دینی چاہیے، شفقت دینی چاہیے، اور اس کا احترام جیسے ماں کی شکل میں اس کا احترام ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن دور حاضر کی اگر بات کریں، بلکہ ہر دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ عورت کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے، کہیں نہ کہیں کمی کا ہمیں احساس ہوتا رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عورت کا جو مرتبہ ہے وہ اس کو وقتاً فوقتاً اس کا صحیح جو واجب مقام ہے وہ نہیں مل پایا ہے۔ کیا عورت کا واجب مقام آج کے دور میں عورت کو ملا ہوا ہے؟ ایک حدیث اور میں کوٹ کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری حسن رفاقت کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر سوال کیا کہ تمہارے حسن سلوک کا، ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب سوال فرمایا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ ہیں۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عورت کا کیا مقام ہے اور خاص طور سے ماں کا کیا مقام ہے۔ جہاں تک دور حاضر کا مسئلہ ہے، دور حاضر کے دور میں، اس دور میں اگر آپ غور کریں گے اور سوچیں گے، چاہے وہ ماں ہو اور چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، اور ایسے ہی چاہے وہ بیوی ہو، ان تمام کرداروں کے اندر عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں۔ بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو آج بے کسی کے عالم میں اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں، اولادیں ہیں ان کے پاس میں، لیکن کوئی اولاد ان کا پرسان حال نہیں، بہنیں ہیں لیکن کوئی بھائی ایسا نہیں ہے جو اپنے بہن کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا ہو۔ بیٹیاں موجود ہیں لیکن بیٹیوں کے ساتھ میں ہمارا وہ سلوک نہیں، برتاؤ نہیں ہے۔ عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، لیکن بیویوں کے ساتھ میں ہمارا جو لب و لہجہ ہوتا ہے وہ حاکمانہ ہوتا ہے، تحکمانہ ہوتا ہے۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے گھر کی لونڈی ہیں، ہمارے گھر کی نوکرانی ہیں، اور ہم اس گھر کے آقا اور مالک ہیں، اور ان عورتوں کے ساتھ میں بالکل غلاموں اور باندیوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن ماں کی حیثیت سے اب ہم بات کریں گے، ماں کی بات کریں گے، بہن کی بات کریں گے، بیٹی کی بات کریں گے، بیوی کی بات کریں گے، تو مولانا صاحب ماں سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا، تو ماں کی حیثیت سے ایک خاتون کا کس طرح سے احترام ہونا چاہیے؟
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اللہ کی بندگی ہونی چاہیے جی، اور اس کے ساتھ والدین کے ساتھ میں حسن سلوک ہونا چاہیے، بے شک، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اگر آپ مالی اعتبار سے بھی آپ ان کی خدمت کریں، جسمانی اعتبار سے بھی ان کی خدمت کریں، اور اگر کسی بھی اعتبار سے آپ پریشان ہیں تو جو بھی اس میں آپ کو راجح لگ رہا ہے اس اعتبار سے اپنی ماں کی آپ خدمت کریں۔ آپ اپنا خالی وقت جو بھی آپ کے پاس میں میسر ہے آپ اپنے ماں کو دیا کریں۔ اس سے اتنا بڑا فائدہ ہوگا، اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کی دنیا بھی جنت بنا دے گا، اور جنت تو جنت بنائے گا ہی بنائے گا۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی ہم تمہارے جنت میں چلنے کی آہٹ محسوس کر رہے تھے، آخر تمہارا کیا عمل ہے کہ تم نے اس طرح کا کوئی عمل کیا ہے کہ تمہاری تلاوت اللہ رب العزت قرآن جنت کے اندر سنا رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، ان کے کپڑے خود صاف کر دیتا ہوں، ان کو کھانا کھلاتا ہوں، یہاں تک کہ ان کے بال میں کنگھی خود کر دیا کرتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا اکرام ہے ماں کا کہ اس اکرام کے بدلے میں اللہ رب العزت نے صحابی رسول کو اتنا بڑا مقام و درجہ دیا ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ماں کو ہم جھلک دیتے ہیں، ماں کو نظر انداز کر دیا کرتے ہیں، ماں کو ہم اس انداز میں اس کو تنہائی کا شکار ہونے دیتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتی ہے، آپ کی آمد کا انتظار کرتی ہے، آپ اس کو وقت تک نہیں دے پاتے ہیں، تو ایک طرح سے ایک کونے میں پڑی رہتی ہے۔ والدہ جب وہ بزرگیت کی طرف بڑھتی ہے تو اس طرح کا جو برتاؤ ہے ہمارا، اس میں کس طرح سے اصلاح ممکن ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے یہ سماج کے لیے بالکل سم قاتل ہے اور یہ زہر کی طرح ہے۔ اگر آپ اس طرح سے اپنی ماں کے ساتھ میں سلوک کریں گے اور اس طرح کا نازیبہ برتاؤ کریں گے تو آپ یاد رکھیں اگر آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو آپ کو عزت ملے گی، اگر آپ کسی کو بے عزت کریں گے، ذلیل کریں گے، تو جو اولاد آپ کو آپ کے سلوک کو اور آپ کے طریقہ کار کو دیکھ رہی ہے وہی سلوک وہی طریقہ کار آپ کے ساتھ میں بھی کیا جائے گا، روا رکھا جائے گا۔ تو اس لیے ہر آدمی کو اپنے اس وقت کو آنے والے کل کو یاد کرنا چاہیے کہ اگر ہم جیسا کاٹیں گے جیسا ہم بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ اگر ہمارا طریقہ کار ماں کے ساتھ میں، بزرگوں کے ساتھ میں، باپ کے ساتھ میں اچھا نہیں ہوگا تو ہماری اولاد کا بھی ہمارے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ زندگی میں تو ہم اس کا پھل دیکھیں گے ہی، آخرت میں بھی اس کو بھگتنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اگر ہم نے اپنے والدین کی عزت نہیں کی، ان کا احترام نہیں کیا، بالخصوص ماں کا۔ اب مولانا صاحب ہم شریک حیات کی بات کریں گے۔ بیوی کی شکل میں جو ایک عورت ہوتی ہے، خاتون ہوتی ہے، بہت محترم ہوتی ہے اور وہ اس بات کی خواہاں ہوتی ہے کہ اس کے شوہر کی محبت، تمام تر محبتیں اس کو حاصل ہوں۔ ایک بیوی کی حیثیت سے کیا مرتبہ ہے ایک خاتون کا؟ دیکھیں بیوی ایک گھر کی ملکہ ہے، جی بے شک، اور گھر کو منظم کرنے والی، گھر کو سلیقہ مندی سے اس کو سجانے والی، سنوارنے والی، اور اپنے شوہر کے دلوں پر راج کرنے والی ایک دیوی ہے جو اس دنیا کے اندر اتاری گئی ہے اور نازل کی گئی ہے۔ قرآن شریف میں جا بجا عورتوں کے ساتھ میں، بیویوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کے لیے کہا گیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اپنی عورتوں کے ساتھ میں، بیویوں کے ساتھ میں بہترین برتاؤ کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ لیکن سختی کا برتاؤ ہوتا ہے۔ ایک عورت کو جو بیوی کی شکل میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، تو اس کو ایک طرح سے باندی بنا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسا ہے کہ وہ صرف شوہر کی خدمت کرنے کے لیے ہے، گھر کی صفائی کرنے کے لیے ہے، گھر کا کھانا بنانے کے لیے ہے، اور دیگر جو ذمہ داریاں ہیں صرف ان کو نبھانے کے لیے ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک عورت کو بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ تمام حقوق کیا اس کو آج کے دور میں حاصل ہے؟ دیکھیے عورت ایک گھر کی ملکہ ہے، بے شک، گھر کی رانی ہے، اور اپنے شوہر اور اپنے آدمی کے دل پر راج کرنے والی ہے۔ وہ اس کو اس لحاظ سے، اس نظریے سے قطعاً نہ دیکھا جائے کہ جناب وہ اس گھر کی لونڈی ہے، باندی ہے، یا اس پر تحکمانہ کوئی لب و لہجہ استعمال کیا جائے، یہ قطعاً یہ جائز بھی نہیں ہے۔ اور ایک باہم جو الفت اور محبت ہے میاں بیوی کے درمیان میں، اس کو بھی زیب نہیں دیتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک گاڑی ہے اور اس کے دو پہیے ہیں، ان دونوں پہیوں
کہ سلامتی اسی کے اندر ہے کہ اس کے اندر کوئی تکلیف نہ ہو. اگر کوئی پہیہ پنچر ہو جاتا ہے یا ٹائر خراب ہو جاتا ہے, ٹیوب خراب ہو جاتا ہے, تو زندگی کا یہ شعبہ ہے اور کارواں ہے صحیح طریقے سے نہیں چل پائے گا, ڈگمگا جائے گا. اس کو صحیح چلنے کے لیے ہے, اس کو بیلنس بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں. بیوی اپنے شوہر کا اکرام کرے اور شوہر اپنے بیوی کا اکرام کرے, اور تب جا کر کے دونوں کے درمیان تال میل بیٹھے گا اور زندگی کا ہمارا کارواں یہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا جائے گا. یعنی اس رشتے میں بھی توازن ہونا چاہیے, بالکل محبت بھی ہو, اور اس میں جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی دونوں مل کر چلائیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں, یعنی گرہستی کی جو گاڑی ہے اس کے دو پہیے ہوا کرتے ہیں. شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کا لحاظ کریں, ایک دوسرے کا احترام کریں, تب یہ زندگی کی گاڑی جو ہے وہ اچھے طریقے سے رواں دواں ہو سکتی ہے. اب بات کریں گے ہم بہن کی. بہن سے ہم بہت زیادہ محبت کیا کرتے ہیں, تمام تر اپنی شفقتوں سے اس کو نوازا کرتے ہیں. ایک بہن کی حیثیت سے ایک خاتون کا کس طرح سے ہمیں احترام کرنا چاہیے, اس کو کتنی شفقت دینی چاہیے؟ صحابی رسول ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے ہاں 3 بہنیں ہوں اور 3 بیٹیاں ہوں, جی جی, یا 2 بہنیں ہوں 2 بیٹیاں ہوں, اگر اس کی صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت کی, ان کو ادب سکھایا اور بڑی ہو گئی ہیں تو ان کا نکاح کر دیا, تو اللہ رب العزت اس کے صلے میں اور اس کے بدلے میں اس کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے. ایک حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا کہ وہ بہنیں اور وہ بیٹیاں اس اپنے بھائی کے لیے اور اپنے باپ کے لیے جہنم کے شعلوں کے درمیان میں ایک آڑ اور پردہ بن جائیں گی, جہنم میں جانے سے مانع بن جائیں گی. یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے بہنوں کے ساتھ میں اکرام کرنے کا. بہن اگر بڑی ہے, بہن اگر بڑی ہے تو اس کا بھائی کا طریقہ یہ ہے کہ اس بہن کو اپنی ماں کا درجہ دے. جس طریقے سے ماں کا اکرام ہونا چاہیے اسی طریقے سے بڑی بہن کا بھی اکرام ہونا چاہیے. لیکن اگر بہن آپ کی چھوٹی ہے تو جس طریقے سے باپ شفقت کی نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے, پروان چڑھاتا ہے, اس کی تربیت کرتا ہے, اس کو ادب سکھاتا ہے اور اس کو بڑا لاڈ و پیار کرتا ہے, ایسے ہی بڑے بھائی کو اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ میں وہی باپ والا برتاؤ اپنی بہن کے ساتھ میں شفقت و محبت کا کرنا چاہیے. لیکن المیہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے تک تو یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں, شفقت بھی ہوتی ہے, بڑی بہن کا اکرام بھی ہوتا ہے, احترام بھی ہوتا ہے, لیکن شادی کے بعد نقشہ بدل جاتا ہے. شادی کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ بہن کی عزت ہم کم کرتے ہیں, ان کو کم شفقتوں سے نوازتے ہیں اپنی, اور خاص طور پر بہن اگر شادی ہونے کے بعد اپنے گھر چلی جاتی ہے تو اس کے تمام حقوق سے ہم محروم کر دیتے ہیں. مولانا صاحب اس پر بھی آپ کا بیان چاہیے. دیکھیے رشتہ تو رشتہ ہے, بے شک, جی, شادی سے پہلے بھی وہی رشتہ ہے, شادی کے بعد بھی وہی رشتہ ہے. شادی سے پہلے بھی آپ بھائی بہن ہیں اور شادی کے بعد بھی آپ بھائی بہن ہیں. جی بے شک, یہاں تک کہ آپ دادے ہو گئے اور نانا ہو گئے, پوتے والے ہو گئے اور ناتی والے ہو گئے, تب بھی آپ کے درمیان اور بھائی بہن کے درمیان میں جو رشتہ ہے بھائی بہن کا وہ باقی رہتا ہے. تو یہ رشتہ کبھی آپ کا ختم نہیں ہوتا, یہ اٹوٹ رشتہ ہے, دائم رشتہ ہے اور بہت ہی اعتماد والا راستہ ہے. اور ایک ہی چھت کے نیچے آپ دونوں پلے بڑھے ہیں, پروان چڑھے ہیں, ایک ماں کا آپ لوگوں نے دودھ پیا ہے, ایک ماں باپ کے گود میں آپ دونوں لوگ کھیلے ہیں, اور نہ جانے کتنی سنہری یادیں بچپن کی آپ دونوں کی وابستہ ہیں. تو یہاں شادی ہونے کے بعد میں, بیوی کے آنے کے بعد میں, یا گھر گرہستی کے اندر لگنے کے بعد میں جو بہن ہے اس بہن کے حق کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. وہ بہن پہلے بھی بہن تھی اور آج بھی بہن ہے اور کل بھی بہن تھی اور مرتے وقت بھی بہن رہے گی. جو بھائی بہن کا جو رشتہ وہ ختم نہیں ہوگا. اب بیٹی کی بات کریں گے. بیٹی کو ہماری لاڈلی بیٹی ہوا کرتی ہے, اور آج کے دور میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی کو فروغ دیا جا رہا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے, خوش آئند بات ہے کہ بیٹی کو ہم بہت عزیز مانتے ہیں, اور بیٹی یقینی بات یہ ہے کہ اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. تو مولانا صاحب خاتون کی حیثیت سے اگر بات کروں, اسلامی معاشرے کی بات کروں, تو بیٹی کا مرتبہ کیا ہے؟ ایک خاتون آئی اللہ کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں, تو ان کے پاس 2 بچے تھے, 2 بیٹیاں تھیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں صرف ایک کھجور تھی, اور ایک کھجور انہوں نے ان خاتون کے ہاتھ میں رکھ دیا. تو ان خاتون نے کیا کیا کہ اس کے 2 حصے کیے, اور 2 حصے کرنے کے بعد میں ایک حصہ ایک بچی کے ہاتھ میں, دوسرا حصہ دوسری بچی کے ہاتھ میں رکھ دیا. جب اللہ کے رسول تشریف لائے
تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو بتلایا کہ اس طرح سے آج یہ معاملہ پیش آیا تھا، ایک خاتون آئی تھی تو ہم نے ان کو اس طرح سے ایک کھجور دیا تھا اور آدھا آدھا کھجور اس اماں نے اپنے دونوں بچوں میں تقسیم کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے، لیکن ہم کہیں نہ کہیں ترجیح اپنے بیٹوں کو دیا کرتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ واقعہ اصل میں تھوڑا سا ادھورا رہ گیا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کے تعلق سے آزمایا ہے، لڑکیوں کے تعلق سے آزمایا ہے، یعنی لڑکیاں دی ہیں اور لڑکیوں کی اس نے تربیت بھی کی اور پرورش بھی کی، شادی کی، تو اللہ رب العزت کیا کرے گا اس کے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت بھی دے رہا ہے اور جہنم سے آڑ کا ان کو ذریعہ بنا رہا ہے، اور ان کے ساتھ میں اکرام کا معاملہ، احترام کا معاملہ ہونا چاہیے۔ سن 7 ہجری کا مسئلہ ہے۔ جی جی جی، اللہ کے رسول عمرہ کر کے واپس تشریف لا رہے تھے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، جی جی، انہوں نے آواز دیا کہ چچا، تو حضرت علی دوڑ کر کے گئے، اپنے گود میں اٹھا لیا۔ تو وہاں یہ سبقت ہو رہی ہے کہ اس بچی کی تربیت میں کر لوں۔ تو علی فرماتے ہیں کہ مجھے چاہیے، زید بن حارثہ کہتے ہیں نہیں مجھے چاہیے، جعفر طیار کہتے ہیں نہیں ہمیں چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، جعفر طیار کا جو حق ہے وہ اس بات کا حق ہے کہ اس بچی کی جو خالہ ہیں، اس بچی کی جو خالہ ہیں ان کے نکاح کے اندر ہیں، اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے یہ بچی ان کو دے دی جائے۔ تو یہاں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ جہاں ماں کا اکرام ہونا چاہیے وہاں خالہ کا بھی اکرام ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ اب ہماری باتوں کا نچوڑ یہی نکلا ہے کہ ماں کی شکل میں یا پھر بیوی کی شکل میں یا پھر بہن کی شکل میں یا پھر بیٹی کی شکل میں ایک خاتون محترم ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ شرعی طور پر تمام جو خواتین کے حقوق بھی طے کیے گئے ہیں اور ان کا مرتبہ جو ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، کس طرح سے ہمیں ان سے پیش آنا چاہیے۔ کالر منتظر ہیں مولانا صاحب، بہت شکریہ رہنمائی فرمانے کے لیے۔ 2 کالر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ پہلی کالر ہیں اصفیہ صاحبہ ہماری فون لائن پر۔ خیر مقدم آپ کا بہن اصفیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بہن، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ صاحب کی خدمت میں میری دعا کی عرض ہے۔ بہن نیٹ ورک میں آ جائیے، آپ دعا کی درخواست مولانا صاحب سے کر رہی ہیں، اتنا تو سمجھ آیا ہے، لیکن آپ نیٹ ورک میں آ جائیے، آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے۔ جی جی، اور مجھے ایک سوال یہ پوچھنا ہے، جو مولانا صاحب حمل کے دوران بتاتے ہیں اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت، یہ بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے یا تو لکھ کے ان کی رانوں پہ باندھنے کے لیے بولتے ہیں، یہ کب سے کب تک باندھا جائے؟ کیا 24 گھنٹے ایسا رہ جائے؟ بات پہنچ رہی ہے آپ سے۔ بہت شکریہ بہن، آپ کے دونوں سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے عبدل صاحب سے، جو کہ جلگاؤں سے ہماری فون لائن پر ہیں۔ فرمائیں عبدل صاحب، کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ آپ دونوں صاحبان کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عبدل صاحب، خیر مقدم آپ کا راہ نجات۔ میرے سعید بھائی، میرے 2 سوال ہیں۔ فرمائیں عبدل بھائی۔ لیکن اس سے پہلے آج کے موضوع پہ اظہار خیال کرنا چاہوں گا۔ ضرور۔ اسلام میں خواتین کا مرتبہ۔ جی جی جی، ہمارے مطالعے میں یہ بات آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ باقاعدہ حیات تھے جی، اور لیکن ایک صحابی کا درجہ جن کو نہیں ملا اویس کرنی، جی، غالباً ان کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے سے منع فرمایا تھا۔ یہ ماں کا درجہ کتنا بلند ہے؟ جی بے شک۔ کیا آپ کو اویس کرنے کو صحابی کا درجہ نہیں مل پایا؟ جی۔ اور آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ماں جو ہے 4 بچوں کو پال پوس کر بڑا کر لیتی ہے، لیکن 4 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں پال سکتے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، بے شک۔ جی، یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے دین بے کے شک، تعلق سے۔ بے شک یہ المیہ ہے۔ بہت شکریہ عبدل صاحب، آپ کے جذبات ہم تک پہنچ گئے ہیں، اور والدہ کے تئیں جو آپ کو عزت و احترام آپ کی نکاح میں وہ بھی ہم تک پہنچ گیا ہے۔ مولانا صاحب، والدہ کے احترام کی بات ہے، والدہ کا ہر حالت میں ہمیں احترام کرنا چاہیے، اور ان کو محبت اور شفقت کی نظر سے دیکھنا بھی اچھائی میں شامل ہوتا ہے، عبادت میں ہے یہ۔ بے شک بے شک۔ ماں باپ کو، والدین کو شفقت اور محبت کے ساتھ دیکھنا یہ اہم ترین عبادات میں سے ہے۔ اور آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کہ واقعی آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کریم آپ کے سامنے ہے، آپ یہ تصور کر کے، یہ خیال کر کے کم سے کم اپنے ماں کی زیارت کر لیا کریں، تو اس میں آپ کو ثواب ملے گا۔ اور واقعی ماں کا اکرام ہونا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اور ہمارا معاشرہ جس پستی کا شکار ہو رہا ہے، جس تنزلی کا شکار ہو رہا ہے،
اور یہ آنکھوں دیکھی باتیں ہیں، اور یہ سب کے مشاہدے کے اندر ہے کہ بہت سارے گھروں کے اندر اس طرح سے مائیں اپنے بچوں ہی کے ظلم کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اولادیں اپنے ماں حد کی یہ ہے طرف کہ دوائی تک کو ترس جاتی ہیں، جیسا کہ بھائی عبداللہ نے فرمایا کہ 4 بچوں کو ایک والدہ پالتی ہے، 4 تو انہوں نے کم کہا ہے، گزرے زمانے میں تو 8 بچے ہوا کرتے تھے، 8 بچوں کی کفالت ایک والدہ کرتی تھی تنہا، اور ایک ماں کی کفالت 4 یا 8 بچے نہیں کر پاتے۔ حالت یہ ہے جناب، حالت یہ ہے کہ اگر ماں کی طبیعت خراب ہو جائے تو اولاد یہ دیکھتی ہے کہ جناب اس کا علاج کون کرائے گا، کون کرائے گا، یہ المیہ کون ہے۔ کرائے گا، یہ المیہ ہے جی کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ یہ لے کے جائے، ہو سکتا ہے یہ لے کے جائے، ہو سکتا ہے یہ لے کر کے جائے۔ جب آپ بیمار ہوئے تھے تو ماں نے تو یہ نہیں سوچا تھا، باپ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ باپ لے کے جائے گا ماں لے کے جائے گا، بلکہ دونوں کی فکریں شامل ہوا کرتی تھیں، اچھے سے اچھے اسپتال میں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس میں آپ کو فیس دے کر کے آپ کو دکھایا کرتے تھے۔ لیکن آج وہی ماں اس سہارے کے اندر کہ شاید یہ بیٹا لے کر کے جائے، شاید یہ بیٹا لے کر کے جائے، شاید وہ بیٹا لے کر کے نظر جائے۔ اٹھا کر دیکھتی ہے بچوں کی طرف کہ بچے اس کی طرف دھیان دے، ایک والدہ بیمار ہے لیکن کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے، سب اپنی اپنی خوشیوں میں محو رہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی معاشرے میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ والدہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، ہر حالت میں اس کی عزت اور احترام کرنا چاہیے، اس کی کفالت کرنی چاہیے، اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ آپ کو قلبی سکون بھی حاصل ہوتا ہے مولانا صاحب۔ اگر میں نفسیاتی پہلو اگر یہاں پر کہوں، 2 کالر منتظر ہیں، ان سے بات کر لیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ پروین صاحبہ ہیں ہاتھرس سے اپنے سوال کے ساتھ، فرمائیں پروین صاحبہ۔ خیر مقدم پروین صاحبہ، راہ نجات میں سوال پوچھیے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بہن اور سوال پوچھیں، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہاں، میرا ایک سوال ہے، میں یہ پوچھنا ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے لگتا ہے کہ پروین صاحبہ سے ہماری بات مکمل نہیں ہو پائے گی، ٹی وی کی آواز انہوں نے کھولی ہے اور ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ بہن عائشہ سے بات کریں گے، علی گڑھ سے ہماری فون لائن پر ہیں۔ عائشہ بہن، خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں بہن۔ جی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا جو میرے ہسبینڈ نے اپروو نہیں کیا۔ لڑکا دیندار تھا اور بااخلاق تھا۔ میرے ہسبینڈ کو سوشل سٹیٹس سے زیادہ دلچسپی تھی کہ IAS ہو، IPS ہو، تو میرے ہسبینڈ نے اس کے اگینسٹ جا کر وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے اور لڑکی کا، میری بیٹی کا خرچہ ورچہ سب دینے سے منع کر دیا، شادی میں خرچہ اٹھانے سے منع کر دیا۔ اور میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، میرے ہسبینڈ پروفیسر ہیں، لیکن باوجود اس کے مطلب یہ مجھے پریشانی آ رہی ہے کہ سوسائٹی میں ایک تو میں کیا بتاؤں سب کو، کیا بولوں، اور خرچہ دینے سے منع کر دیا ہے اور سپریشن کے لیے جا رہے ہیں۔ سپریشن کے لیے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات نہیں ہے۔ بہن مجھے یہ بتائیں کہ کتنے دنوں سے آپ علیحدگی میں ہیں دونوں حضرات؟ نہیں، ہم لوگ ساتھ رہ رہے تھے، لیکن ہمارے ہسبینڈ جو تھے وہ بالکل انڈیفرنٹ تھے، بالکل کوئی۔ لیکن ابھی آپ لوگ ساتھ میں ہیں؟ ابھی 4-5 دن ہوئے گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ نظریاتی اختلافات ہیں بہن، بہت تفصیلی بات چیت کریں گے، مولانا صاحب کی ہم شرعی رہنمائی حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین۔ وہ کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ گڈی صاحبہ ہیں کوٹا سے اپنے سوال کے ساتھ۔ گڈی صاحبہ خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے۔ گڈی صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں۔ جی میری بیٹی کو ہے نا جو وہ سفید گھوڑا دکھا، اس سے خون ہی خون ہو رہا ہے، اور ہے نا میرے یہ دوبارہ جو پھر خواب دکھا اس میں ہے نا سفید گائے ہے، اس کے ہے نا یہ پاؤں کٹ رہے، اور ایک کالا سا آدمی دکھا ہوا جاتا ہوا، اور جی میرے ہے نا میرا بھی خواب یہ دکھتا ہے کہ ہے نا جیسے جھاڑو نکال رہی ہوں، سکوں کے جھاڑو سے جھاڑو نکال رہی ہوں، اور کہیں میدان میں جا کے۔ بہت شکریہ بہن، آپ کے خواب کا مفہوم مولانا صاحب تک پہنچ گیا ہے، بہت شکریہ۔ بہن مسرت سے بات کریں گے، بھوپال سے ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ خیر مقدم، آپ کا مسرت صاحبہ۔ بہن مسرت سوال پوچھیے، رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ بہن گڈی کا جو خواب ہے اس کا کیا تعبیر ہو سکتی ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے خواب بہتر نہیں ہے، اور مایعول میں ان کے ساتھ بھی کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہیں، حالات آ سکتے ہیں، اس لیے میری درخواست ہے کہ نمازوں کا اہتمام تو کریں ہی کریں۔ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ میں لا حول ولا قوت الا باللہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، استغفار بھی کثرت سے کریں،
اور اگر ہو سکے آپ سے تو کچھ صدقہ وغیرہ نکال کر کے آپ اللہ کی راہ میں دے دیں. اللہ رب العزت آپ کو آنے والے احوال سے اور حوادث سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ تعالی. بہن اسما ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. خیر مقدم آپ کا. اسما صاحبہ سوال پوچھیے. اسما صاحبہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں اسما صاحبہ. جی ہاں، یہ روزی کے تعلق سے تھا ہمارا سوال. روزی روٹی کے تعلق سے. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ. کاروبار میں جیسے بہت پریشانی ہے اور بچوں کے نام کے میں نہیں جاننا چاہتی. پوچھیں بہن. ارسل خان ہے بڑے بیٹے کا نام. دو بیٹے ہیں مجھے. ارسل کے ارشل. ارسل پہنچ رہا ہے مولانا صاحب. ٹھیک ہے. اور چھوٹے والے کا اویس. اویس. مولانا صاحب ناموں کے تعلق سے یہ نام مناسب ہیں؟ اتنا آپ فرما دیں. بہت شکریہ. اب ان کے جو سوال ہے کاروبار کے تعلق سے، روزی روٹی کے تعلق سے ہے، اس کے تعلق سے رہنمائی فرمائیں. اس تعلق سے ایک بہترین وظیفہ دوران وضو بھی ہے کہ جب آپ وضو کر رہے ہوں تو وضو کے دوران میں یہ وظیفہ آپ پڑھتے رہیں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہ رب العزت آپ کے رزق میں وسعت فرمائے گا. اور موقع ملے تو روزانہ 1000 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اس کو پڑھ لیں. اور اپنے شوہر سے آپ یہ بولیں کہ جب وہ گھر میں داخل ہوں تو سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوں، یا آپ کہیں باہر گئی ہوں گھر میں داخل ہوں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروازے پر کھڑے ہو کر کے 1 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیں. انشاءاللہ العزیز وافر روزی ملے گی انشاءاللہ تعالی. آئیے ادریس صاحب سے بات کرتے ہیں. خیر مقدم آپ کا. ادریس صاحب سوال پوچھیں. ادریس میرا صاحب. سوال یہ ہے کہ جو بیٹیوں کے تعلق سے حدیث سے بتاتے ہیں اس میں میرا یہ ہے کہ بیٹے کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں ہے کیا؟ کچھ ماں باپ جیسا بیٹے کے لیے وہ انصاف نہیں کرتے محبت میں جو بیٹیوں کے لیے ہے. بیٹوں مطلب بیٹوں سے کم محبت کی بات آپ شکایت کر رہے ہیں ایک طرح سے. بہت شکریہ آپ کا سوال اور آپ کے جذبات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. ندیم صاحب سے اور بات کریں گے. ہماری فون لائن پر ہیں ندیم احمد صاحب بجنور سے. خیر مقدم آپ کا. ندیم احمد صاحب سوال پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیں ندیم صاحب کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی جیسے ہماری ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے آج کے ماحول کے حساب سے، جیسے بچوں کو ہم تعلیم دلانے کے لیے اور داخلہ دلانے کے ٹائم پر ہمیں یہ دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہاں کے اسکول کا جو کلچر ہے، وہاں کی تہذیب، اخلاق، پہناوا اور ان سب باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ بچیوں کے لیے امور خانہ داری اور یہ جو اخلاق جو سکھایا جاتا ہے تو وہ اس کی جو ہے گھر میں وہ ہوا کرتی ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا کچھ ایسا فرما دیں جو سبھی ماں باپ تک یہ پہنچ سکے میسج جو ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ کا سوال مکمل طور پر ہم تک پہنچ گیا. مولانا صاحب فکر مندی کی بات ہے اور یہ اچھی بات ہے. حقوق کی بات بھی ہے، بچوں کے حق ہیں اور والدین کے فرائض کی بات ہے. دیکھیے اسکول ہیں، کالج ہیں. جی اسکول اور کالج سے تو آپ کو تعلیم مل سکتی ہے لیکن تربیت نہیں مل سکتی. تربیت گھر سے ملے گی. اور آج کے جو احوال ہیں خاص طور سے جو آزادانہ خیالات ہے اور بے محابہ پن ہے اور کھلا پن، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ کالجوں سے یونیورسٹیوں سے آپ کو تعلیم تو مل سکتی ہے لیکن اخلاق اور کردار یہ تمام کی تمام چیزیں گھر آنگن کے اندر ماں باپ کو اور جو گھر میں بڑے مربی ہیں ان کو اپنے زیر نگرانی اور اپنے زیر اثر کرنا چاہیے. اسکول اور کالج میں بچے جا رہے ہیں تو آپ یہ نہ سوچ لیں کہ میرا بچہ اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی میں جا رہا ہے تو جناب وہ پڑھ لکھ کر کے بڑا آدمی ہو جائے گا، اخلاق سے مزین ہو جائے گا، مرصع ہو جائے گا. بالکل ایسا نہیں ہوگا. بالکل جتنا آپ کو ٹائم اسکول میں وہ دے رہا ہے، گھر میں جو ٹائم اس کو مل رہا ہے اس کو بھی آپ خالی نہ چھوڑیں. صحیح. بلکہ اس کی کمیوں پر، کوتاہیوں پر آپ نگاہ رکھیں. اس کو تہذیب سکھائیں، سلیقہ سکھائیں، بڑوں کے ساتھ میں کیسے بیوہار ہونا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ میں کیا شفقت ہونی چاہیے اور گھر کے اندر کیسے رہا جائے، ماں باپ کے ساتھ میں کیا سلوک ہو، یہ تمام کے تمام امور کرنے چاہیے. اور میں ایک درخواست کروں گا تمام ناظرین کرام سے، بہت ساری کتابیں ہیں فضائل کی، بہت ساری کتابیں فضائل کی. کھانا کھانے کے بعد
اور کھانا ساتھ میں کھائیں سب لوگ، بہت اچھی ایک بات ہے۔ دسترخوان میں کھانا جی، کھائیں۔ جی، جی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ قریب سب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ماں بھی ہے، بھائی بھی ہیں، بہن بھی ہے، سب لوگ ہیں، ایک فضائل کی کتاب اپنے پاس میں رکھ لیں، اس میں سے 1-2 حدیثیں اس کا ترجمہ پڑھ کر کے آپ سنائیں، باری لگا دیں اس میں، اور اس کو آج میں معمول بنا پڑھوں لیں۔ گا، آج میں پڑھوں گا، کل آپ کی والدہ پڑھیں گے، ابو جان پڑھیں گے، بھائی پڑھیں گے، بہنیں پڑھیں گی، باری باری اس کو پڑھتے رہیں۔ کوئی اگر خیر کی بات آپ کے کان میں پڑتی رہے گی، فضائل کی باتیں پڑھتی رہیں گی، تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ جو بات دل میں آئے گی، کان کے ذریعے دل میں جائے گی، انشاءاللہ وہ رنگ ضرور لائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم ہی اہم نہیں ہے، تربیت بھی اہم ہے، دونوں کے درمیان توازن قائم ہونا چاہیے۔ تعلیم جہاں باہر مل رہی ہے، اسکول کالجز میں مل رہی ہے، وہیں تربیت آپ کے گھر سے ملتی ہے، خاص طور پر والدین سے ملتی ہے۔ والدین کی یہاں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر میں ایک ڈسپلن بنا کر رکھیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے۔ 2 کالر ہیں مولانا صاحب، منتشا صاحبہ بریلی سے اپنے سوال کے ساتھ ہماری فون لائن پر ہیں۔ خیر مقدم آپ کا بہن منتشا صاحبہ سوال پوچھیے۔ ہیلو، غالباً منتشا صاحبہ ہماری فون لائن پر نہیں ہیں۔ ہاشم علی صاحب سے بات کریں گے، بہرائچ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا، ہاشم علی صاحب سوال پوچھیے۔ جی فرمائیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہاشم علی صاحب خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیے۔ حضرت کم سے کم 2-3 مہینے سے ہم پریشان چل۔ کیا پریشانی ہے ہاشم بھائی؟ مجھے ایسا تھا کہ تھوڑا سے بڑا آپریشن ہوا میرا، جی بڑا آپریشن ہوا آنتوں کا۔ جی جی جی، بات مکمل کریں، ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ تو میں فٹنس میں نہیں آ پا رہا ہوں، اور دوسری بات ہمارے پہنچ رہا ہے اب تک؟ جی، اب بات آپ کی پہنچ نہیں پا رہی ہے، ٹی وی کی آواز کھلی ہوئی ہے۔ یہیں سے بات اپنی ہم شروع کرتے ہیں، مولانا صاحب پریشانی پر بات کرتے ہیں ہاشم علی صاحب کی۔ اصل میں بیماری ہے ان کو، اور آپریشن ہوا ہے، ویکنس زیادہ ہے ان کو، جی جی، غالباً کمزوری زیادہ ہے۔ جناب سے میری درخواست یہ ہے کہ جو ان کی جو روٹین کی غذائیں وغیرہ جو ڈاکٹر نے صلاح دیا ہے اس کو لیتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ میں بتلایا کرتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام، صبح شام اس کو 3 بار پڑھ لیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یا قادر یا قادر یا قادر 101 بار روزانہ پڑھ لیں۔ اللہ چاہے گا تو بدن میں توانائی آئے گی، صحت آئے گی، تندرستی انشاءاللہ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہن اسفیہ کا سوال کافی دیر سے ہمارے پاس نوٹ ہے، حمل کے دوران انہوں نے دعاؤں کا ذکر کیا تھا مولانا صاحب۔ دراصل وہ جس آیت کریمہ کا تذکرہ کیا، عام کی سپارے کی آیت ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب درد ذہ وغیرہ شروع ہو، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہونے والا ہو، یا اس سے پہلے جب کچھ تکلیف آپ محسوس کریں، تو ان آیتوں کو لکھ کر کے ران وغیرہ میں اس کو باندھ دیا جائے تو انشاءاللہ بچے کی پیدائش میں سہولت ہوتی ہے۔ یا اگر ایسا نہ کر سکیں تو اس کو کسی گڑ وغیرہ میں، میٹھی چیز میں 7 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر کے دم کر کے دیا جائے تو انشاءاللہ بچے کی ولادت میں سہولت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، امید ہے بہن اسفیہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ چمن صاحبہ چنڈی گڑھ سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں، بتائیں چمن صاحبہ کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہاں ہلو جی فرمائیں چمن صاحبہ، خیر مقدم آپ کا سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ بہت پریشانیاں ہیں۔ کس طرح کی پریشانیاں ہیں بہن چمن؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ اچھا ٹی وی کی آواز بند ہے؟ نہیں، ٹی وی کی آواز کھلی ہے بہن، بند کر دیجیے۔ اب فرمائیں۔ ہاں جی بتائیں کیا سوال ہے؟ 4 مہینے ہو گئے، ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے، یہ کام نہیں چل رہا ان کا۔ کاروبار کے تعلق سے بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب رہنمائی فرمائیں، کاروباری طور پر کمزوری ہے۔ دیکھیے حالات آتے ہیں کبھی کبھی، اور اللہ تعالیٰ حالات لاتے ہیں ابتلا کے لیے، آزمائش کے لیے۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ آدمی بالکل مایوس ہو کر کے بیٹھ جائے، اللہ کی طرف لو لگانا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اولا نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ روزانہ صبح شام 100 مرتبہ درود شریف، اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 100 مرتبہ استغفار کریں تو انشاءاللہ العزیز روزی آئے گی، اور چل کر کے آئے گی۔ اور ساتھ ساتھ یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو 133 بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رخسار صاحبہ پونے سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں، خیر مقدم آپ کا رخسار صاحبہ، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
ہاں مولانا صاحب میرے 3 بچے ہیں ماشاء اللہ، اور میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، 4 مہینے ہو چکے ہیں، اور کیا میں سمجھو دوسرا نکاح کر سکتی ہوں؟ بہت شکریہ. کتنا وقت ہوا ہے شوہر کے انتقال کو؟ آپ نے کتنا بتایا؟ 4 مہینے. 4 مہینے. ہاں 4 مہینے. بہت شکریہ. مولانا صاحب فرمائیں. جی ابھی جو عدت کے جو ایام ہیں 4 مہینے 10 دن ہیں، تو ابھی 10-15 دن اور ویٹ کر لیں، انتظار کر لیں، اور اپنے بڑوں سے سرپرستوں سے مشورہ کر کے اس کام کو کر لیں، بہتر ہوگا انشاءاللہ. کتنا ان کو ایک مدت ایک مرتبہ پھر آپ بیان کر دیں. چونکہ جو مدت بیان کی گئی وہ 4 مہینے 10 دن کی ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ 4 مہینے ہو گئے ہیں تو 10-15 دن اور ویٹ کر لیں، انتظار کر لیں. اس کے بعد اپنے گھر کے سرپرستوں سے بڑوں سے مشورہ کر کے اس کام کو کر لیں. اور یہاں تک فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر کہ وہ خاتون جن کا نکاح ہو چکا تھا، اب کسی وجہ سے شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی اور مسائل پیش آ گئے ہیں، اگر عمر ہے، ضرورت ہے اس بات کی، تو ان کو نکاح کر لینا چاہیے، بغیر نکاح کے نہیں رہنا چاہیے. بہت شکریہ. ناگپور سے فرح صاحبہ ہے ہماری فون لائن پر. فرمائیں فرح صاحبہ. بہن فرح سوال پوچھیں. فرح صاحبہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ سوال پوچھیں. جی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرا 4 سال کا بیٹا ہے. ماشاء اللہ. 4 سال کا بیٹا ہے، اس کا نام ارحم علی ہے. جی ہاں جی فرمائیں. اس کا نام ارحم علی ہے کہ وہ نا کسی کی بات سنتا نہیں ہے، کسی کی بات سمجھتا نہیں ہے، اور میں بھی اتنا پریشان ہو جاتی ہوں اس کو بولتے بولتے، لیکن کوئی بات کو مانتا ہی نہیں. اس کی جو دل میں آتا ہے بس وہی کرتا ہے. دادی دادا کو مارنا، گالیاں بکنا، اس کو سمجھا کہ ہر طریقے سے تھک گئی میں، مار کے پیٹ کے الفاظوں سے، ہر چیز سے. بہت شکریہ بہن. مولانا صاحب یہ جو مار پیٹ مسئلے کا حل کہیں نہیں ہے. 4 سال کا بچہ ہے، کس طرح سے برتاؤ کرنا چاہیے؟ کیا کچھ اقدام کرنے چاہیے بہن کو؟ دیکھیے آپ بچے کے لیے جیسا ہی ماحول فراہم کریں گے، جی میں سمجھتا ہوں کہ بچہ اسی طرح کی باتوں کو سیکھے گا. یہ گالیوں کا جو ذکر کیا ہے اسی بات پہ میں آ رہا تھا خاص طور سے کہ ظاہر سی بات ہے گالی اس بچے نے سیکھا کہاں سے؟ جی بچے کا دل بالکل کورے کاغذ کی طرح ہے، بالکل صاف ہوتا ہے اس کا، گیلی مٹی ہے. ہاں اس بچے نے گالی سیکھا کہاں سے؟ یہ ساری باتیں سیکھی کہاں سے؟ ظاہر سی بات ہے محلے میں آوارہ بچوں کے ساتھ بھی کھیلتا ہوگا، گلی میں اس طرح کے بچوں کے ساتھ بھی گھلتا ملتا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے پھر جب ان کے ساتھ میں اٹھے گا بیٹھے گا تو گالیاں سیکھے گا. ہم تمام ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے تمام بچوں کو، خاص طور سے اس طرح کے جو بچے ہیں، ان کو اس ماحول سے بچانے کی کوشش کریں اور بہتر ماحول دینے کی کوشش کریں، تاکہ اس کے دل پر اور اس کے دل اور دماغ پر جو بھی کچھ لکھا جائے وہ صحیح لکھا جائے، غلط نہ لکھا جائے. صحیح فرمایا ہمارا صاحب. اس کے لیے ہمارے لیے بہت ساری ہدایات ہیں کہ بچوں کی تربیت کس انداز میں کرنی چاہیے. آداب ہیں، تمیز ہے، سلیقہ ہے، یہ تمام تر چیزیں ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہیں. پہلے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا، پھر ہمارے بچوں کی تربیت بہتر ہو سکتی ہے. ایک کالر اور منتظر ہیں، ان کا سوال بھی ہم شامل کرتے ہیں. شہناز صاحبہ ہیں کولکتہ سے. فرمائیں بہن شہناز کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہناز صاحبہ خیر مقدم آپ کا. سپنا سے 2 تاریخ جانا تھا. جی فرمائیے. جی ایک چھوٹا بچہ ہے 7 سال کی. جی وہ بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ تھوڑا ایپ نمبر ٹائپ کا بھی ہے، لیکن چلنا پھرنا سب کچھ کر سکتا ہے. اس کو گیان بھی ہے سب چیز کے، لیکن بول نہیں سکتے. بولنے میں پریشانی ہے. جی ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ سپنا میں دیکھا جو دیکھیے کچھ خاتون میں بھی ساتھ میں ہوں، اس کو کوئی چیز کھلا رہا ہوں، کھلانے کے بعد وہ بات کرنا شروع کرتا ہے. یہ خواب میں آپ نے دیکھا ہے؟ 2 بار یہ سپنا دیکھا. اور دوسرا سپنا ہے میرا جو پھپھو ہے اس کا انتقال ہو گیا 1 مہینہ ہوا جی، لیکن اس کا تو کنفرم کا سب کچھ میں نہیں کیا، لیکن دوبارہ میں کل سپنا میں دیکھا جی کہ اس کو پھر دوبارہ میں انتقال ہوا. بہت شکریہ. آپ کی بات پہنچ گئی ہے مولانا صاحب تک. مولانا صاحب رہنمائی فرمائے بہن کی. جہاں تک اس خواب کا تعلق ہے اور اس بچے کا تعلق ہے جو بول نہیں رہا ہے، اگر ہو سکے تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ کسی پانی وغیرہ میں پڑھ کر کے دم کر لیں، اس بچے کو پلائیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قوت گویائی میں اس کو شفایابی عطا فرما دے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ. گلزار صاحبہ سے بات کرتے ہیں، بلند شہر سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. خیر مقدم آپ کا بہن گلزار.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں گلزار صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ ہماری نند ہے ایک, انہیں کالا پیلیا ہو گیا ہے, تو ان کی وجہ ان کے لیے ہمیں کچھ وہ پوچھنی ہے, دعا اور دوا, اور دعا بھی کرو اللہ سے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. بہت شکریہ بہن آپ کا. جی کچھ اور جاننا چاہتی ہیں؟ اور ہے جی, ایک میرا بیٹا ہے 12 سال کا, تو وہ اس کو بخار ہو گیا تھا, تو جی اس کا موٹاپا بڑھنے لگا جب سے, اور ہائٹ کم بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے بہن, دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں مولانا صاحب. لیکن ادریس صاحب بہت دیر سے منتظر ہیں اور وہ بیٹی کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. بیٹی اور بیٹے کے درمیان انہوں نے ایک طرح سے دونوں کا فرق جاننا چاہا ہے کہ بیٹی کو ہم بہت ساری محبت دیتے ہیں, یہ خاص خاندان کی, خاص گھر کی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان توازن نہیں ہے, کہ بیٹی کو زیادہ محبت, کیا بیٹے کے لیے کوئی بات نہیں ہے؟ تو دونوں کے حقوق بیان فرما دیں. دراصل ایسا ہے کہ چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو, جی جی, دونوں ہی اپنے ماں باپ کے لخت جگر بھی ہیں, نور نظر بھی ہیں, اور جگر کے ٹکڑے ہیں. بے شک. اور دونوں کے ساتھ میں جو اکرام کا معاملہ ہوتا ہے والدین کا, اچھا ہوتا ہے, بڑھیا ہوتا ہے. ہاں کبھی کبھی افراد و تفرید کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں جی, کہ ترجیحی طور پر بہت سے لوگ اپنے بیٹے کو زیادہ چاہتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنی بیٹی کو زیادہ چاہتے ہیں. ماں باپ سے درخواست یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کریں, کوئی ایسا عمل نہ کریں بھائی بہنوں کے درمیان میں جس کی وجہ سے ان کو یہ فیلنگ ہو کہ جناب بھائی کو زیادہ چاہا جا رہا ہے, بہن کو کم چاہا جا رہا ہے, یا بہن کو فوقیت دی جا رہی ہے بھائی کو. اس طرح کے معاملے اگر ہوں گے تو بچے احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں. لیکن اس طرف مراسا پھر بات آتی ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو ہم اگر غور سے دیکھیں تو دونوں کے حقوق برابر, ہاں توازن باقی رکھیں, توازن باقی رکھیں, احساس کمتری کے شکار بچے نہ ہوں. اگر کوئی چیز آپ بیٹے کے لیے لے کے آتے ہیں تو بیٹی کے لیے لے کر کے آئیں, اگر بیٹی کے لیے لے کے آتے ہیں تو بیٹے کے بھی لے کر کے آئیں. دونوں کی دلجوئی ہونی چاہیے, برابر سرابر کا معاملہ ہونا چاہیے, دل آزاری نہیں ہونی چاہیے کسی کی. اور یہ شروع تو آخر یہ ہونا چاہیے, شادی کے بعد بھی یہ مسئلہ ہونا چاہیے کہ ان کے حقوق کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ. امید ہے ادریس صاحب کو اپنے سوال کا جواب مل چکا ہے. ہم بڑھتے ہیں آگے. فرح صاحبہ کا جو سوال ہے, ارحم ان کے بچے کا نام ہے, 4 سال کی ان کی عمر ہے, کسی کی بات سنتا نہیں. اس بچے کے لیے ایک کام کرے کہ یا شہید ہو یا شہید ہو, یہ ایک ورد ہے, اس کی پیشانی پہ سیدھا ہاتھ رکھیں اور اس کو تقریباً 21 مرتبہ پڑھیں. جی انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا. اور یا مقیتو دودھ وغیرہ بچہ پیتا ہے تو 7 مرتبہ دم کر کے ناشتے میں یا شام کے وقت میں اس کو دے دیا کرے, 7 مرتبہ دم کر کے, تو انشاءاللہ جو ضد ہے, جو چڑچڑاپن وغیرہ ہے, یہ انشاءاللہ یہ ختم ہوگا. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. گلزار صاحبہ کا بلند شہر سے سوال ہمارے پاس ہے. کالے پیلیا کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور بیٹا جو ہے بخار کے بعد ان پر موٹاپا چڑھنے لگا ہے, اس کی انہوں نے بات کی ہے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام. بہت ہی بہترین دعا ہے, اس کو ورد کریں, یا اگر یہ نہیں یاد ہو تو کم سے کم یا قادر 100 مرتبہ, یا اللہ 101 مرتبہ اس کو پڑھ لیں, انشاءاللہ شفا یابی ملے گی. ایک سوال ہمارے پاس عبداللہ صاحب کا ہے. عبداللہ صاحب نے جلگاؤں سے سوال پوچھا تھا. والدہ کے احترام کی انہوں نے بات کہی تھی, اس پر آپ کا بیان چاہا تھا. کس طرح سے ہمیں احترام کرنا چاہیے؟ والدہ کا احترام اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ سائل کے سوال پر اور پوچھنے والے پر فرمایا کہ سب سے پہلے تمہارے ماں کا حق ہے, سب سے پہلے تمہارے ماں کا حق ہے, سب سے پہلے تمہاری ماں کا حق ہے. اس کے بعد 4تھی مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے باپ کا ہے. ایک دوسری روایت ہے ابو رمشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں گیا, آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کا اگر کوئی مستحق ہے تو تمہاری ماں ہے, اس کے بعد تمہارا باپ ہے, اس کے بعد تمہاری بہن ہے, اس کے بعد تمہارا بھائی ہے. یعنی یہاں بہن کو تیسرے مقام پر, تیسرے درجے پر رکھا گیا ہے. تو گویا کہ ماں کا احترام, باپ کا احترام, بہن کا احترام, اس کے بعد بھائی کا احترام, 4تھے نمبر پر اس کو رکھا گیا ہے. تو ماں کا بہت ہی ادب اور احترام ہونا چاہیے, اور ماں نے اپنے بچے کے لیے کیا کچھ تکلیفیں نہیں اٹھائی ہیں اس کا احساس بھی دلایا. اللہ رب العزت نے فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ
30 شہرا کہ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور بڑی مشقت کے ساتھ میں چنا، اس کے بعد میں پھر اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں آپ کو پلایا ہے، اور نہ جانے کتنے مصائب اور آلام کی وہ شکار ہوئی ہے آپ کی تربیت میں اور آپ کی پرورش میں، کہ خود گیلے بستر پہ سو گئی لیکن اپنے بچے کو سوکھے بستر پہ سلایا، بھوکی رہے گی لیکن اپنے بچے کے منہ میں ترنے والا ڈالا۔ یہ تمام قربانیاں ایسی ہیں جو ایک ماں کر سکتی ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، اور یہ خدمتیں ایسی ہیں جو بغیر کسی اجر کے ہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے مولانا صاحب۔ عائشہ صاحبہ کا ہمارے پاس سوال ہے، بہت اہم سوال ہے ڈاکٹر عائشہ کا، ان کی جو نکل سکتا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک مسئلہ ہے نکاح کا، شادی کا، تو اپنی بہن ہو یا بیٹی ہو، اس کے لیے متوازن اور بہتر رشتہ تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے اندر غالب عنصر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ لڑکا تعلیم یافتہ بھی ہے، با اخلاق بھی ہے، یہ ہماری بیٹی کو یا بہن کو اچھے طریقے سے رکھے گا کہ نہیں رکھے گا، اور ساتھ ساتھ دین کا جو عنصر ہے یہ اس کے اندر زیادہ پنہا ہونا چاہیے، زیادہ نمودار بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ اگر دینداری ہے تو کسی نہ کسی اعتبار سے وہ اپنے بچوں کو کھلا بھی لے جائے گا، جلا بھی لے جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو حقوق ہیں ان کو پامال بھی نہیں ہونے دے گا۔ یہ اس بات کا خیال رکھے گا، شرعی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے۔ رہی بات ان لوگوں کا آپس میں اس چیز کو باعث نزاع بنا لینا، یہ غلط ہے، بلکہ شوہر کو بیوی کے جذبات کو سمجھنا چاہیے اور بیوی کو شوہر کے جذبات کو سمجھنا چاہیے، اور دونوں کا مطمح نظر ایک ہونا چاہیے۔ اور یہاں میں رک کے کہوں گا کہ تھوڑا سا اہلیہ محترمہ ہیں وہ تھوڑا سا اپنے قدم تھوڑا سا پیچھے کر لیں۔ جو شوہر ہے اگر وہ میری بات سن رہے ہیں تو اس معاملے کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ آخر کار آپ کی وہ بیٹی ہے اور آپ کی وہ بیوی ہیں، آپ اس بیوی اور شوہر کے جو بندھن ہیں، رشتے ہیں، اس کو مضبوط رکھیں، اور گھر پہنچ کر کے اپنے اس مسئلے کو حل کر کے اور باہم مشورہ کر کے اپنی بیوی کو خوش کر کے اور اپنے بات کو بھی سامنے رکھ کر کے اپنی بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھ لیں یا اسی کو کر لیں جس میں آپ دونوں کے لیے فائدہ ہو۔ صحیح بات ہے، تلخی پیدا نہ کریں، آپس میں پہلے رشتے استوار کریں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں شوہر اور بیوی۔ حالانکہ یہ اس بات سے ثابت ہو رہا ہے کہ دونوں ہی حضرات اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں اور قریبی محبت کرتے ہیں، لیکن اس کو جیسا کہ آپ نے فرمایا انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ بیٹی کی فلاح و بہبود کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، بہتر رشتہ اس کے لیے تلاش کر رہے ہیں، لیکن اس کے بہتر رشتے کے لیے اپنے بہتر رشتوں میں ترشی نہیں کرنا چاہیے۔ اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارے رشتے خراب ہو رہے ہیں، اس رشتے کو بہتر بنانے کے لیے ماں باپ کے رشتے خراب ہو رہے ہیں، اور اگر اس سے آگے بڑھ کر کے دیکھتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے انا کے چکر میں اپنے بچے کے رشتے کو خراب کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، تو سب سے پہلے تو جھکنے کی عادت ہونی چاہیے۔ میں تو ڈاکٹر عائشہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا جھک جائیے، تھوڑا نرم لہجہ اپنا لیجیے، اپنے شوہر کو اپنے قریب لائیے، اور اس کے بعد اپنی بیٹی کے لیے مناسب رشتے کی تلاش کیجیے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ قائم رکھا جائے۔ تو ناظرین، راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔